उतने बड़े एरिए में बादल फटा, पहाड़ फटे, बारिश हुई और मलबे को बहा के लाई, 10 फीट मलबे के नीचे गाड़ दिया। उस शिर्क कदे को, धर्म के नाम पर अय्याश कदे को, अरदना नुहले का करियतन अमरना मुतरफीहा, पैसा बहुत है, कमा लिया है इधर उधर से, अब थोड़ा सैर व तफरी कराए, थोड़ा सैर व तफरी कराए, हर फाइल होटल है, अय्याशियों के अड्डे बने हुए, सराय, होटल्स, जानते हो अब ये दुनिया, ये मुल्क, ये दुनिया कोठे में तब्दील हो गई है। जिना आम हो गया है, जिना आम हो गया है बिल्कुल। अब उसको बुरा नहीं समझा जाता, उसको स्टेटस समझा जाता है। अगर उस चक्कर में आप नहीं है, दकियानूस है आप, देहाती है आप, सलाहियत नहीं है पटाने की आप में या ये काम करने की, अगर ये सब काम कर रहे हैं आप, स्मार्ट है आप, कॉलेज के स्टूडेंट स्मार्ट है आप, तो अल्लाह कहता है कि दौलत की मोहताज नाफरमानियों की तरफ ले जाती है, फिर हम अपना अज़ाब नाजिल करते हैं। अरदना नुहलिक क़रियतन अमरना मुतरफीहा फफसक़ू फ़ीहा फ़हक़्क़ अलैहिल क़ौल फ़दम्मरनाहा तदमीरा। क्या तर्जुमा बयान करें, बस खुलासा ये है कि दौलत के बेस पर वो इतराने लगता है, इतराने लगता है, हम उसको पकड़ लेते हैं। तो बस एक धमाका अभी भी अगर होगा, एक धमाका होगा, बस आपको समझ में नहीं आएगा कि कैसे अल्लाह के जनाब में हाजिर हो गए, आप कब्र में कैसे चले गए। गाड़ी जा रही होती है, स्कॉर्पियो 100-150 की स्पीड में, एक्सीडेंट में कब मर जाते हो आप पता नहीं चलता, तड़पने का मौका नहीं मिलता, सीधा कब्र में फरिश्ते के सामने मन रब्बुका मन नबियुका मा दीनुका। जब फिर क़यामत में अब सूर फूका जाएगा, फरमा रहे हैं कि बस एक धमाका है जो यका उन्हें ऐन उस हालत में धर लेगा जब ये अपने दुनियावी मामलात में झगड़ रहे होंगे, और उस वक्त ये वसीयत तक ना कर सकेंगे। आज भी 4 फैमिलियां ऐसी हैं, सुनी बात कर रहा हूं मैं, जो वापस नहीं आई उत्तराखंड से आज तक। 2 गाड़ियों में से एक गाड़ी तो मिल गई है, लेकिन एक का पता नहीं है, उनका पता नहीं है। अरे बाप रे, अल्लाह की पनाह मांगो, जो कुछ भी है तुम्हारे पास उसी का दिया हुआ है। ये जिंदगी, ये जवानी, ये हैसियत, ये दौलत, ये शोहरत उसी का है, उसी से लौ लगाओ और उसी की पनाह में पहुंचने की कोशिश करो। मैंने पहले कहा था कि तुम्हारी ये हालत है जो उससे पंगा ले रही है, उसने मोहलत दिया है तुमको संभालने की, पकड़ते टाइम नहीं लगेगा, खुदा की कसम। अच्छा देख, चूल्हे में डाल दे हारून को, छोड़, लानत पहुंचा उस पर। तन्हाई में, रात की तन्हाई में खुद जायजा ले ले, मस्जिद के मुतवल्ली हो, जिम्मेदारों, खुद जायजा ले लो, हम सही है कि गलत, हम सही है कि गलत, किस जज्बे से क्या कर रहे हैं, खुद जायजा ले लो। शायद अल्लाह तुमको हिदायत दे दे, शायद। मैं अपनी नहीं बनवा रहा हूं और मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता। अगर मेरे नाम से एलर्जी है, मेरी आवाज से एलर्जी है, चूल्हे में डाल दो उसको। लेकिन मैं ये चाह रहा हूं कि तुम अपने ईमान के मुताबिक जाओ अल्लाह के। हाँ, मैं तो एक दाई हूं, सिर्फ ड्यूटी पर हूं, पैसे नहीं मांग रहा हूं और खरी खोटी सुन के तुम्हारे दरमियान मौजूद हूं। बहुत कुछ करने के लिए बहुत से रास्ते रहते हैं, फिर भी तो आप खुद ही अपना जायजा ले लीजिए। इसी का नाम है एहतिसाब, जो हम ले रहे हैं इस वक्त शब कदर में बैठ के। 4थी शब कदर है ये अल्लाह के नबी का फरमान है कि जो इन रातों में जागो और इस तरह जागो कि ईमान का जायजा लो, कितने ईमानदार हैं हम या कितने बेईमान हैं। हम ईमान का नाम ले लेकर बेईमानी कर रहे हैं। एहतिसाब, मन क़ामा लैलतुल क़द्र ईमानन व एहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। इस रात में करने का काम रसूलुल्लाह ने फरमाया क्या है, ये रात में जागो, ईमान का जायजा लो, अपनी जिंदगी का जायजा लो कि अब तक उम्र के इस मरहले में हमने क्या खोया, क्या पाया, उम्र के इस मरहले तक हमने क्या खोया। अल्लाह बड़ा शफीक, बड़ा गफूर, बड़ा रहीम है। खुदा की
زندگی کے آخری مرحلے تک بھی اگر آپ نے شرک و کفر و بدعات اور گناہ کیے ہیں بڑے بڑے، ایک بار بھی اگر سچی توبہ کر لیں گے آپ اور یہ عزم کر لیں گے کہ دوبارہ وہ گناہ نہیں ہوگا، اللہ معاف کر دے گا، خدا کی قسم اللہ معاف کر دے گا۔ بڑا سمندر ہوگا، مالک ہی کلیجہ کیا ہوگا اس کا دل، وہ تو بول رہا ہے کہ ایک بار تو سواری بول دے، ایک بار تو معافی مانگ لے، میں بیٹھا ہوں تجھے معاف کرنے کے لیے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ گناہ اتنے ہو گئے کہ اب کیا منہ دکھائیں اور کیا پلٹیں گے صاحب، اس لیے چھوڑو۔ نہیں خدا کی قسم، کفر مایوسی کفر ہے، مایوسی کفر ہے۔ آپ آ سکتے ہیں، اللہ کی جھولی میں آ سکتے ہیں، اللہ بخشنے کو تیار ہے۔ یہ رات رحمت، مغفرت اور یہ جہنم سے نجات کا مہینہ، یہ اب اختتام پہ ہے۔ یہ کیا رہ گئی؟ ایک ہی شب رہ گئی، ایک ہی شب رہ گئی، 29ویں شب رہ گئی ایک، جو انشاءاللہ العزیز اگر اللہ نے ہم کو موقع دیا، زندہ رہے ہم، تو زمزم میں بیٹھیں گے انشاءاللہ، بائی پاس زمزم لا میں بیٹھیں گے انشاءاللہ، اگر باحیات رہے تو، اور نہیں تو پل بھر کا بھروسہ نہیں ہے میرے بھائی، پلٹ جائیے، پلٹ جائیے۔ زندگی بھر کے بڑے سے بڑے گناہ کو اللہ معاف کر دے گا آپ کے۔ ہم اس خواہش میں آپ کی کمر پکڑ پکڑ کر کھینچ رہے ہیں کہ کیوں جا رہے ہو جہنم کی طرف؟ شیطان یہ چاہتا ہے اور رحمان یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح بچا لے میرے بندے کو۔ بچہ آگ کی طرف، چولہے کی طرف یا اشٹوں کی طرف جاتا ہے، لپک جاتی ہے، ماں تڑپ جاتی ہے، دیکھ بھر لے بس وہ، اب نظر ہی نہیں ہے ادھر تو معذور ہے، دیکھ بھر لے، کچھ بھی ہو جائے، اگر اس کو کچھ ہو جائے، گر جائے، پڑ جائے، ہڈی ٹوٹ جائے، لیکن بچے کو آپ کی طرف جاتا ہوا دیکھ کر تڑپ جاتی ہے۔ 70 ماؤں سے زیادہ شفیق اللہ ہرگز نہیں چاہتا کہ میرا بندہ میری بنائی ہوئی جہنم کی آگ میں جائے۔ خدا کی قسم اسی کے جتن کیا اس نے، آدم سے لے کے رسول اللہ تک، اور رسول اللہ کے بعد پھر اپنے نیک بندوں کے ذریعے، صحابہ کے ذریعے، اولیاء اللہ کے ذریعے ادھر ادھر دنیا میں آئے، انہوں نے اللہ کی بندگی کی دعوت دی، شریعت محمدی کی بات کی، اس کے پابند رہے۔ شیطان مردود نے انہی کو بجوا دیا، اتنا بدماش شیطان، خدا کی قسم انہوں نے ایک بار یہ نہیں کہا کہ ہماری قبروں کے ساتھ ایسا کرنا ویسا کرنا، ہمارے آگے جھکنا، انہوں نے بندگی کی دعوت دی۔ یہ شیطان نے انہی کی بندگی کروا ڈالا۔ قرآن کہتا ہے کسی نبی کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی بندگی کی دعوت دے، وہ یہ کہنے آیا ہے کہ لوگوں اللہ کی بندگی کرو اور اس سلسلے میں میری بات مانو، یہ بات کہی۔ کسی نبی کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی بندگی کی دعوت دے۔ اسی بنیاد پر اللہ نے حفاظت فرمایا ہے، کسی نبی کی قبر پر آپ جھکتا ہوا نہیں دیکھیں گے بندے کو، اور اگر کوئی جھکنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ نے انتظام فرمایا ہے کہ نہیں، روکو ان کو، روکو، یہ غلط کر رہے ہیں۔ عقیدت اپنی جگہ ہے، محبت اپنی جگہ ہے، لیکن شرک نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی تصویر ملے گی آپ کو حرم شریف میں، اللہ سب کو حج کا موقع دے، حلال کمائی سے جائیں اور دیکھیں، جائزہ نہیں، بندگی کرو اللہ کی اور اطاعت کرو نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیو، یہاں فرمایا کہ یہ اس وقت وصیت تک نہ کر سکیں گے، اچانک پکڑے گی موت تم کو، نہ اپنے گھروں کو پلٹ سکیں گے، نہ اپنے گھروں کو پلٹ سکیں گے۔ اب کیا پرانی مثالیں دیں، آدھا مثال کیا سمجھ کے گئے تھے؟ لاجوں میں کیا چل رہا تھا، کیا دماغ میں چل رہا تھا؟ کچھ کام نہیں آیا۔ وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ۔ اس کے بعد پھر یہاں سے چوتھا رکوع شروع ہوتا ہے کہ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، کہ پھر ایک سور پھونکا جائے گا، سور پھونکا جائے گا، اور یہ کہا کہ اپنے رب کے حضور پیش ہونے کے لیے اپنی قبروں سے نکل پڑیں گے، گھبرا کر کہیں گے ارے یہ کس نے ہمیں ہماری خواہگاہ سے اٹھا کھڑا کیا؟ دنیا میں تو ہم یہ سمجھ کر جی رہے تھے کہ مر جائیں گے، سڑ جائیں گے، راکھ بن جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے،
बाबर बाइश कोश की आलम तुम्हारा नहीं। हाँ, कुछ लोग कहते थे कि मियाँ तुम्हारा फाइनल होगा कब्र में, हश्र में। दुनिया तो एक इम्तिहान गाह है, पर्चा लिख रहे तुम, यहाँ जो बोगे वो वहां काटोगे, आखिरत की खेती है। तुम सुनते थे, मुल्ला समझते थे, उनको खातिर में नहीं लाते थे। लेकिन ये कालू यावैना मम बाअतना मिन मरकदिना हाज़मा वअदा रहमान व सदक़ल मुरसलून। उस वक्त एतराफ़ करेंगे वो कि ये वही चीज़ है जिसका खुदाए रहमान ने वादा किया था, और रसूलों की बात सच्ची थी, रसूलों की बात सच्ची थी। और जो रसूलों के नाइब हैं, रसूलों के नाइब कौन? उलमाए हक। उलमाए हक जो डंके की चोट पे इस्लाम की दावत देने वाले लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाने वाले। दुनियादार, ज़रपरस्त, मौलवी, उलमाए सू यानी बदतरीन उलमा। नबी की एक हदीस है कि इन्हीं आलिमों से फितना शुरू होगा। फितने उलमा के पेट से निकलेंगे, दुनिया का राउंड लेंगे, फिर उन्हीं की पेट में जाएंगे। ये है खबीस कौम उलमाए सू की, ज़रपरस्त, खुदगर्ज, मतलब परस्त, दुनियादार उलमा। लेकिन उलमाए हक, उलमाए हक नबी के वारिस, जो काम नबी अंजाम देने आए थे, सिर्फ उस काम को अंजाम देंगे, देने वाले दे रहे हैं दुनिया में। आज मिसाल बन गया अफगानिस्तान, तो अल-कायदा, इराक और भी ऐसे ममालिक हैं जो हमारे नॉलेज में ना हो, अल्लाह का काम तो चल रहा है, सुन्नी में चल रहा है। सुन्नी में खालिस इस्लाम की बात किसी को बात करना हो तो आज का वक्त कम है, बाद में आप घर में दुकानें मिलके बात कर सकते, किसी वक्त भी 24 घंटे ड्यूटी पे हो, कोई दिक्कत नहीं। आप अपने उलमा बुला सकते, प्यार मोहब्बत से बात होगी, झगड़ा नहीं होगा, इत्माम हुज्जत होगा कि भाई हमको या आपको कहाँ गलत फहमी हुई, इसको दूर कर लेते हैं कुरान पढ़ के। तो फिर एक सूर फूंका जाएगा और यक अपने रब के हुजूर पेश होने के लिए अपनी कब्रों से निकल पड़ेंगे, घबरा कर कहेंगे, अरे ये किसने हमारे खाबगाह से उठा खड़ा किया है। ये वही चीज़ है जिसका खुदा रहमान ने वादा किया था और रसूलों की बात सच्ची थी। एक ही जोर की आवाज़ होगी, एक ही जोर की आवाज़ होगी और सब के सब हमारे सामने हाजिर कर दिए जाएंगे। सन 97 में 22 मई गालिबन ज़लज़ला आया था सिवनी में, 22 मई 97 में, 97 में मैं अपने घर में शिफ्ट हुआ था 97 में, और महीने 2 महीने के बाद मई में, उससे सन याद है 97 22 मई में फजर की नमाज में मस्जिदें भर गई थी। कैसी आवाज आ रही थी? तो बोले जैसी पुल के ऊपर ट्रेन चल रही हो, घड़ 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 की आवाज, एकदम लर्जा तारी हुआ बंदे को, झुक गया खुदा के आगे। बाद में फिर कोई बेहिसी, तो एक बार जब दिल काम जाए तो उसमें जुमूद आने मत दीजिए, अल्लाह से लव लगा के रखिए मेरे भाई। जहां आपको एहसास होता है कि इस महफिल में दिल कांपते हैं, लरसते हैं, कुछ मिलता है, सुकून मिलता है, उसको पकड़ लीजिए आप। शैतान उचकने के लिए बैठा हुआ है कि नहीं आप वो जगह छोड़ दीजिए, उसके बाद मैं लगा देता हूं ना, आपके हिसाब से लगा देता हूं, लेवल लगा देता है वो, ऊपर से माल अंदर नकली रहता है। एक आम आदमी धोखा खा जाता है लेवल लेके, अरे माल ओरिजिनल होना चाहिए, ऊपर का लेवल चलेगा ऐसा वैसा, माल ओरिजिनल रहना चाहिए। एक काफिर ने सिन्नी पंखा डुप्लीकेट बेच दिया, सिन्नी पंखा, अग्रवाल है वो, नेहरू रोड में, खुदकुशी कर ली उसने, उसकी पोल खुल गई कि इसने ओरिजिनल कह के डुप्लीकेट पंखा बेच दिया, खुदकुशी कर ली उसने। इतना गैरत इंसानियत और गैरत उसके अंदर, पोल खुल गया, अब क्या मुंह दिखाऊंगा समाज को मैं? अरे बाप रे, यार पोल खुल गई, रस्मी दीनदारी की, झूठे दीन की, डुप्लीकेट दीन की पोले खुल गई। उतने ढीठ
اور اتنے ہی ہر طرف ٹوپی داڑھی ٹکنا لیے گھوم رہے ہیں منہ چھکائے ہوئے، جبکہ بندہ خدا نے پولے کھول دیا کہ تم حقیقی دیندار نہیں ہو۔ اگر تمہارے اندر قرآن کا دین ہوتا تو تمہارے گھر میں پردہ ہوتا، تمہارے پیٹ میں حلال ہوتا، تمہارے سر میں فرعون سوار نہیں ہوتا۔ ڈپلیکیٹ ہو تم، مگر نہیں مانتے، بے غیرت۔ یہ وہی چیز ہے جس کا خدا رحمان نے وعدہ کیا تھا، اور رسولوں کی بات سچی تھی۔ ایک ہی زور کی آواز ہوگی اور سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔ آج کسی پر اللہ فرما رہا ہے اللہ اکبر فالیوم لا تظلم نفس شیئا ولا تجزون الا ما کنتم تعملون۔ آج کسی پر ذرہ برابر ظلم نہ کیا جائے گا، اللہ فرماتا ہے سورہ یاسین، اور تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسے عمل تم کرتے رہے تھے۔ میرے وہابی بھائیوں، میرے سنی بھائیوں، میرے اپنے بھائیوں، میری بات کو، میرے انداز کو، میرے الفاظ کو غلط مت سمجھو، پسند نہیں ہے تو معاف کر دو، لیکن بات ایک ہی ہے، مشترک کامن چیز اس میں یہ ہے کہ بچا دو اپنے آپ کو۔ دیکھو قرآن کا صاف بیان کہ اس دن ذرہ برابر بھی اللہ کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ جو ویڈیو آڈیو اس نے تمہاری دنیا میں بنایا ہے بس اسی آدھار پر تمہارا وہاں فیصلہ کیا جائے گا۔ کس سے ہے تمہارا مقابلہ؟ مجھ سے؟ تجھے سے؟ کم ظرف سے؟ نہیں۔ کبھی سوچ لو تنہائی میں کہ یہ کیا بول رہا ہے، کیوں بول رہا ہے، کیا چاہتا کیا ہے۔ آپ بدزن مت ہو، بدزن ضد میں مت آؤ۔ آپ دیکھ لیں گے کہ نام آتے ہی سے مسلک بنا لو اپنا، کھنڈن مخالفت کریں گے، اس کو مخالفت کریں گے۔ یہ فطرت تھی ابو لہب کی اور عبداللہ ابن ابی کی، یہ فطرت تھی کہ محمد نے اگر وحی الہی بھی سنایا ہے تو ہم نہیں مانیں گے اس کی بات، ہمارا دھرم ہے اس کی مخالفت۔ 1400 سال گزر گئے اس تاریخ کو، آج ہم اور آپ سامنے بیٹھے صاحب، اپنے ساتھ انصاف کریں، اپنے نفس کو آگ سے بچائیں، کیونکہ آپ کے پیچھے آپ ہی کی اولاد ہے، آپ ہی کا خاندان ہے۔ اپنے بچوں کو وراثت میں کیا دے رہا ہوں؟ یہ مسجد، یہ مدرسے، یہ دکانیں۔ میں کہتا ہوں رہو تم ہی رہو متولی اور صدر اور ممبران، لیکن کام تو وہاں اسلام کا ہونے دو۔ تم ہی نوٹ گننا، تم ہی چندے کرنا اور تم ہی حساب رکھنا۔ اللہ کی قسم ہم انٹرفیئر نہیں کرنے کی قسم کھا رہے ہیں شب قدر میں، لیکن کام تو تم صحیح کرو، بندگان خدا کے لیے رہنما بنو۔ تم ہی رہو، تمہیں شوق ہے تو تمہارے اعمال تمہارے ساتھ جائیں گے، جو تم بوگے وہ کاٹو گے۔ آج کسی پر ذرہ برابر ظلم نہ کیا جائے گا اور تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسے عمل تم کرتے رہے تھے۔ آج جنتی لوگ مزے کرنے میں مشغول ہیں، جنتی لوگ مزے کرنے میں مشغول ہیں۔ آج کے مولوی کے نزدیک جنتی کون ہے؟ جو چندے دے رہے ہیں، 1001، 1100، 10، ٹھیک ہے کے ممبر میں مانگا، بس جنت تمہارے باپ کی، یہ نہیں بتایا جا رہا ہے، خدا کی قسم یہ نہیں بتایا جا رہا ہے کہ جنت کی ہوا بھی نہیں لگے گی اس کو، اس شخص کو جس نے اللہ کے ساتھ کسی غیر کو شریک کیا ہو۔ یہ حکومت، یہ لوگ تنتر پر ذرہ برابر بھی اگر تمہارا ایمان ہے، اس لوگ تنتر کو تم ذرہ برابر بھی نبھاتے ہو اپنے عمل سے، تو اللہ گرفت کر لے گا تمہاری، اللہ گرفت کر لے گا تمہاری۔ اس کے بعد کی بات ہے کہ پھر حلال روزی ہو تمہارے پیٹ میں اور تمہارے گھر میں پردہ ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے غیر مسلم بھائی سب حرام خور ہوتے ہیں اور بےہودہ ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے، اور بد اخلاق ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ غیر مسلموں میں ایک سے ایک با اخلاق ملیں گے آپ کو، جن کے معاملات صاف ستھرے ہوں گے، حلال خور ہوں گے۔ وہ اس بنیاد پر جنت میں نہیں جائیں گے۔ وہ جنت میں جانے کے لیے ایک اور پہلی اور بڑی شرط یہ ہے کہ آپ اللہ کو مانے اور باطل کا، غیروں کا کھنڈن کریں، انکار کریں، لا الہ الا اللہ پڑھیں، محمد رسول اللہ۔ اس کے بعد پھر آپ کی نیکی کا
دروازہ کھلتا ہے. چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی کریں گے تو اللہ قبول فرمائے گا. کیوں کہ آپ دروازے کے اندر آ گئے کلمہ پڑھ کر اسلام کے. لیکن آپ نے اسلام فارمیلٹی پوری نہیں کی, کلمہ نہیں پڑھایا, آپ نے اسلام قبول نہیں کیا ہے, آپ نے, آپ کافر ہیں, آپ مشرک ہیں. بڑی سے بڑی نیکی بھی کر رہے ہیں آپ, بھنڈارے لگا رہے ہیں, کمبل بانٹ رہے ہیں, پیاؤ کھول رہے ہیں, اللہ قبول نہیں کرے گا. شرط ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس فارمیلٹی کے بغیر جنتی نہیں بن سکتے. آپ کلیئرلی یہ بات. آج لوگ جنتی لوگ مزے کرنے میں مشغول ہیں, وہ اور ان کی بیویاں. جنت میں بیویاں, ایک بیوی کا ذکر نہیں ہے, پورے 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 پوروں کا حوصلہ, پوروں کا حوصلہ ناقابل بیان. دنیا منور ہو جائے اگر کوئی دنیا کی طرف دیکھ لے نور کو, ایسا انتظام فرمایا ہے. عورت مرد کی سب سے بڑی کمزوری ہے, عورت مرد کی سب سے بڑی کمزوری ہے. اور مرد کو گمراہ کرنے میں عورت کا ہی استعمال کیا ہے شیطان مردود نے. ایک بیوی نہیں مل رہی یہاں 25-30 سال تک. ادھر 12-15 سال کے بعد راستے کھلے ہوئے, ادھر ادھر لائف ہو گئے میں بتانے کے لیے. میرے بھائیو, یہاں فرمایا کہ ان کی بیویاں گھنے سایوں میں ہیں, مسندوں پر تکیے لگائے ہوئے, مسندوں پر تکیے لگائے ہوئے. مسند کیسی, تکیے کیسے, بس اللہ فرما رہا ہے مان لیجیے. اب آپ وہ شان ہوگی آپ کی. دنیا میں کہاں رہتے تھے تالاب کی بہار میں. اب تالاب کی بہار اتنی بدنام ہو گئی ہے کہ آپ اگر وہاں بہترین مکان بنا کے بھی رہ رہے نا اپ ٹو ڈیٹ, کہاں رہتے ہیں؟ تالاب کی بہار میں. وہ گھسیاری محلے کے تالاب میں, وہی اندر تھا پہلے, اب بن گئی کالونی. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو بیچارے جو مہنگی زمینیں خرید رہے ہیں اور 50-50 لاکھ کے بنگلے بنا رہے ہیں تالاب کی پار میں. تالاب کی پار میں آپ نے جو جھوپڑی بنائی تھی وہ حلال اور پسینے کی تھی. اب وہ رہیں گے جنت میں اور مسندوں میں بیویوں کے ساتھ, حوروں کے ساتھ. اور یہ 50 لاکھ کا محل بنانے والے اس کالونی میں اور اس کالونی میں قبضے کی زمین تھوڑی تھی ہمارا 1 کروڑ کا بنگلہ کس کمائی سے بنایا آپ نے, کیسے بنایا آپ نے, کس کا حق مارا, کتنے اصول توڑے, مرنے کے بعد لا لے. بنگلہ تو ہی رہ گیا, بنگلہ ہی رہ گیا. یہ کھلیا ڈھکیلتا تھا, یہ سبزی کی دکان لگاتا تھا, یہ فروٹ بیچتا تھا, یہ بیچارہ لیبرنگ کرتا تھا, صبح سے شام تک ایک سی محنت, 200-300 روپے. کسی طرح اس نے زندگی گزار لی. بیچارے نے ادھر ادھر تسلیم نہیں کیا باطل کو, اور تسلیم نہیں کیا بےہودہ سماج کو. اپنی زندگی جیا یہ اپنے عمل سے لوگوں کو دعوت دیتے ہوئے, کیونکہ زیادہ اثر و رسوخ والا تو تھا نہیں, دھنا سے لوگ اس کا مذاق ہی اڑاتے رہے. کون وہ یہ پوچھتا ہے نا تم یہ نمرود کے بارے میں تو بتائیے. ابراہیم کا پورا میٹر ختم ہو گیا, ابراہیم پر پوری تقریر ہو گئی, نمرود کے بارے میں تو بتائیے. پوچھنے کی بات ہے کیا بولے نمرود کی بات؟ ارے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جب کوئی اسٹوری پوری ختم ہو گئی تو نائک اور خل نائک دونوں کو آنا چاہیے نا. پوری ایک فلم ختم ہو گئی تو نائک اور خل نائک, اب نائک کا ذکر ہوا, خل نائک کا ذکر نہیں ہوا. فلم شعلے کی پوری اسٹوری بتا دیا اس نے, گبر ہی نہیں آیا. تو بیچارہ کھڑے ہو کے پوچھے گا نا, وہ کھڑے ہو کے پوچھے گا بسنتی آ گئی, دھنو آ گئی, ویرو آ گیا, کون کون آ گیا, ارے بھیا وہ تو بتاؤ. ارے مولویو تم ڈنڈی مار رہے ہو, عید کی نمازوں میں, عید البقر, عید قربہ کی خطبے میں ابراہیم سپاٹ ابراہیم, نمرود کا ذکر بھی نہیں, اور اس نے پوچھ لیا
کیا حیثیت ہے اس کی؟ اتنی بھی تمیز نہیں کون سی چیز کہاں پوچھنا چاہیے. اچھا بہت بڑا ذمہ دار ہے تو سمجھدار. تو اس طرح اللہ والے چوٹے مارتے رہتے ہیں, سرمایہ داروں کو ذلیل کرتے رہتے ہیں. حضرت بلال حبشی, سلمان فارسی, صہیب رومی, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہم کھانے پینے کو کچھ نہیں, لالے ہو رہے ہیں, پاکے ہو رہے ہیں لمبے لمبے. ان کے لیے بات ہو رہی ہے کہ آج جنتی لوگ مزے کرنے میں مشغول ہیں اور وہ ان کی بیویاں گھنے سایوں میں ہیں, مسندوں پر تکیے لگائے ہوئے, ہر قسم کی لذیذ چیزیں کھانے پینے کو ان کے لیے وہاں موجود ہے. جو کچھ وہ طلب کریں ان کے لیے حاضر ہے. رب رحیم کی طرف سے ان کو سلام کہا گیا ہے کہ ہماری خاطر تم نے دنیا میں بہت زحمتیں اٹھائیں, بہت زحمتیں اٹھائیں, آج اللہ نے تمہاری میزبانی کا انتظام کر رکھا ہے. اور فرعون, نمرودو, حامانو, شدادو, آ جاؤ, تمہارے لیے کیا ہے. اور اے مجرموں, سورہ یاسین ہے یہ, اس لیے کہا کہ مرتے وقت تو اس پر پڑھو, اپنے مردوں پر پڑھو, کیسی زندگی جی کے جا رہے ہو. اب تمہارے سامنے آنے والا ہے. جو زندہ ہے وہ تو مر رہا ہے, جو زندہ ہے, جو پڑھ رہے ہیں, کم سے کم اب سمجھ کے پڑھ لیں. ان کے لیے توبہ کا موقع ہے, سمجھنے کا موقع ہے. تو یہ پڑھنے کی بات مردوں پر, زندہ لوگوں کے لیے سبق ہے کہ تم پڑھ کے ہوشیار ہو جاؤ. تم کون سی زندگی جی رہے ہو. میں شب قدر میں انکار کرتا ہوں نظام باطل کا, لوک تنتر کا, سیکولر ڈیموکریسی کا. مطلب کیا ہے اس کا؟ انسان کے بنائے ہوئے قانون کا. یہی سب سے بڑا طاغوت ہے, عوام کی حاکمیت. اور میں تسلیم کرتا ہوں اللہ کو معبود کی حیثیت سے, حاکم کی حیثیت سے, شارع کی حیثیت سے, شریعت دینے والا, سمویدھان دینے والا اپنے بندوں کو, اور رسول اللہ کو اپنا رہنما. اب ملیں گے آپ کو نعمتیں. اے مجرموں, آج تم چھٹ کر الگ ہو جاؤ, چھٹ کر الگ ہو جاؤ. بھیڑ رہے گی نا حشر میں, اللہ بڑا بٹاؤ, تم ادھر آؤ, تو کیسے آئے بھائی, بتاؤ. اور اے مجرموں, ممتاز الیوم ایھا المجرمون, اور اے مجرموں آج تم چھٹ کر الگ ہو جاؤ. آدم کے بچوں, بڑا پیارا انداز, آدم کے بچوں, دیکھ رہے ہیں آپ, یہ تفہیم القرآن کا ترجمہ بتا رہا ہوں میں آپ کو. آدم کے بچوں, کیا میں نے تم کو ہدایت نہ کی تھی کہ شیطان کی بندگی نہ کرو, وہ تمہارا کھلا دشمن ہے, کھلا دشمن ہے. شیطان کی شکل میں ہے, آج ہمارے سامنے کسی کی پیشانی نہیں دکھائے, اس کی باتیں سنو, اس کی حرکتیں دیکھو, اس کے گھر اور دکان کو دلیل بناؤ, اس کی سیاست کو دلیل بناؤ, سمجھ لو کہ شیطان کا بچہ ہے, شیطان ہی اس کا عمل طے کرے گا. پیشانی بھی تو لکھا نہیں, عمل بتائے گا, کیا بول رہا ہے, کہاں جا رہا ہے, کیا کر رہا ہے, اس کی بیٹی کا کیا حال ہے, اس کے بیٹے کا کیا حال ہے, یہ چیزیں طے کرے گی. شیطان کون ہے اور عبد الرحمن کون ہے. ورنہ وہ شیطان زبان کے طور پہ تو بڑا میٹھا ہے, بڑی اچھی باتیں کرتا ہے, ایمان و یقین کی, باپ رے سوچتا رہتا ہے آج دن چندہ کر کے دیکھ بنانے کی, کانفرنس کرنے کی, پروگرام کرنے کی, مولانا کو بلانے کی سوچتا رہتا ہے. نہیں, اس کا کیریکٹر, اس کا گھر, اس کی دکان کیا چل رہا ہے یہ طے کرے گا. سیاست میں ابھی وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ. اے مجرموں, آج تم چھٹ کر الگ ہو جاؤ. آدم کے بچوں, کیا میں نے تم کو ہدایت نہ کی تھی کہ شیطان کی بندگی نہ کرو, وہ تمہارا کھلا دشمن ہے, اور میری ہی بندگی کرو. بندگی کا مطلب ہوتا ہے چاکری. چاکری, بندگی, اللہ کے ہر حکم پر حاضر. تم کو سمجھ میں آئے
اور نہ آئے بندگی. آپ کیا ہے؟ بندے ہو خدا کے، محض غلام نہیں. محض غلام اپنا کام کرتا ہے چلا جاتا ہے، جس کام کے لیے رکھا ہے وہی کام کرتا ہے، دوسرا نہیں کرتا. لیکن بندگی کا مطلب یہ ہے کہ آقا ہے تمہارا اللہ، وہ جو بولے وہ کرو.